अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। एक अखबार की खबर के मुताबिक हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। हुकूमत की तरफ से एक मोतबर शख्सियत है जो मुज़ाकरात कर रही है, और दूसरी जानिब आज अडियाला जेल में बानी PTI से वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर और PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने इस बात की तस्दीक की है कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी गई है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बानी PTI की तरफ से ये कहा गया है कि हम सियासी जमात हैं, हमारे पास जो मुज़ाकरात के दरवाज़े हैं वो हमेशा की तरह खुले हैं। ये बड़ा इंतहाई अहम मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में। अब से पहले तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मुज़ाकरात करना चाहती थी तो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए हामी भरती थी। उनका ये कहना था कि इस वक्त जो ताकत है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। मौजूदा हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कठपुतली हुकूमत कहती थी। साथ ही साथ 24 नवंबर का जो एहतजाज है उससे मुतालिक भी बात हो रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, उनकी असीरान की रिहाई, 26वीं आईनी तरमीम की वापसी और मैंडेट की वापसी, जबकि हुकूमत की तरफ से भी क्या कुछ मुतालबात होंगे या कोई पेशकश की जाएगी, ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। ताहम अहम नुक्ता ये भी है कि हुकूमत की तरफ से वो शख्सियत कौन सी हैं जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात कर रही हैं। बज़ाहिर सियासी जमातों के बीच जो मुज़ाकरात का अमल है ये खुश आइंद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जानिब अपने एहतजाज की तैयारी में भी मगन है। बुशरा बीबी इस टास्क को ले चुकी हैं। गुज़श्ता रोज़ बुशरा बीबी की एक ऑडियो लीक भी सामने आई थी जिसकी तस्दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने की थी। वो इस वक्त वज़ीर आला हाउस पेशावर में खासी मगन हैं और पार्टी जो ओहदेदार हैं और उसके साथ साथ जो उनके स्टूडेंट्स विंग हैं, नौजवानों के विंग हैं, उनको ऑन बोर्ड ले रही हैं। जो फ़ी MNA और MPA है उसको 5,000 लोग धरने में या एहतजाज में लाने का टास्क दिया गया है, लेकिन 24 नवंबर से पहले क्या कोई ब्रेक थ्रू होगा, यकीनी तौर पे ये अहम नुक्ता है। आज नेशनल एक्शन प्लान की जो एपेक्स कमेटी है उसका इजलास भी हुआ, वज़ीर आज़म ने उसकी सदारत की। इस इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला मौजूद थे, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मौजूद थे, साथ ही साथ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की, दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस इजलास में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत बेहतर हुई है वो हम सब की काविशें हैं, और उन्होंने आय की जगह अस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि धरने, लॉन्ग मार्च, एहतजाज ये पाकिस्तान को रोकेंगे, और मैं आपसे अपील करता हूँ कि बैठ के बात की जाए। यानी बिलवास्ता तौर पे वज़ीर आज़म ने भी PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा यकीनी तौर पे ये आने वाले जो 24 घंटे हैं उसमें पता चलेगा। बहरहाल बुनियादी नुक्ता ये है कि हुकूमत की तरफ से वो शख्सियत मुज़ाकरात कर रही है। इस पर हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। हमें अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब आपका। अली साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, ये सारा मंजर है, इसमें पेशरफ्त हो रही है, ये भी बहुत अजीब लगता है कि मैंडेट अगर हुकूमत PTI को वापस कर दे तो हुकूमत के पास क्या बचेगा, लेकिन विन विन सिचुएशन क्या बन सकती है, और कुछ मालूम हुआ कि हुकूमत की तरफ से वो कौन सी शख्सियत है, या आपका जहन किस तरफ जाता है कि वो कौन हो सकता है जो PTI के साथ इस वक्त मुज़ाकरात का अमल बढ़ा रहा है? अब ऐसा ये तो खुशाइंद बात है कि अगर किसी सतह पर भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, खा वो हुकूमत और PTI के दरमियान हो रहे हैं या PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हो रहे हैं, क्योंकि मुज़ाकरात ही मौजूदा बहरान का हल हैं। और मुज़ाकरात भी ऐसे होने चाहिए जिनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना लाजिम है, कामयाब करना लाजिम है, क्योंकि आप मसनूई तरीके से, जाली तरीके से ना तो सियासी इस्तेकाम ला सकते हैं, और सियासी इस्तेकाम के बग़ैर ना ही कोई मुआशी इस्तेकाम आ सकता है। अब जो अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो ये कहूँगा कि दो लोग ही इस हुकूमत में बाख्तियार नज़र आते हैं। अगर शरीफ ख़ानदान के हवाले से देखा जाए तो इसहाक डार साहब बाख्तियार हैं, और ओवरऑल अगर कैबिनेट में किसी बाख्तियार शख्स का पता चला है तो मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं। तो इन दो लोगों में से जो भी मुज़ाकरात के अमल में शरीक होगा वो कामयाबी की राह हमवार कर सकता है, बशर्ते कि ये मुज़ाकरात खुलूस नियत से किए जाएँ, पाकिस्तान को के मफाद को मद्देनज़र रख कर किए जाएँ, और किसी दोनों तरफ से
فلیکسیبلٹی ہو، دونوں طرف سے فراخ دلی ہو، رواداری ہو، کامیابی پاکستان کی کامیابی کو مد نظر رکھا جائے، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے، سیاسی مفاد مد نظر نہیں رکھنا چاہیے۔ نہیں، ارشاد صاحب ایک ضمنی سوال ہے، جی، اسحاق ڈار صاحب کے مذاکرات کو لیڈ کرنا، اس سے کیا مراد لی جائے کہ یہ سب کچھ نواز شریف صاحب ان کی مرضی سے، ان کی منشا سے ہے، اور محسن نقوی صاحب سے اگر ہم شریف خاندان آن بورڈ ہے، پوری حکومت آن بورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا، اور ویسے بھی مذاکرات کا تجربہ ہے انہیں۔ اگر محسن نقوی صاحب ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹیک ہولڈر آن بورڈ ہیں، ریلیونٹ کوارٹرز آن بورڈ ہیں، ریلیونٹ کوارٹر آن بورڈ ہیں، تو یہ دو لوگ ہی ہو سکتے ہیں، باقی ایاز صادق صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی کی کلید جو ہے ان دونوں کے پاس ہے، یا اسحاق ڈار صاحب یا محسن نقوی صاحب۔ محسن نقوی صاحب۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو علیمہ خان صاحب کا بیان ہے اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ حکومت سے مذاکرات کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حکومت کے لوگ تو خود کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے ہیں، غالباً ان کا اشارہ یہی ہوگا جو خواجہ آصف صاحب بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب کہہ دیتے ہیں، یا جاوید لطیف صاحب کہہ دیتے ہیں، تو ایک بات۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کی شرط اول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، کہ کسی فریق کو بھی دوسرے پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ تو حکومت جو رعایت دے سکتی ہے، اعتماد سازی کے لیے جو آغاز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کی رہائی۔ اب حکومت کو 2 سال کے عرصے میں یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ جی یہ سارے جو کیسز ہیں پے در پہ ان میں ضمانتیں ہو رہی ہیں، پے در پہ جو ہے وہ حکومت کا جو نقطہ نظر ہے مختلف کیسز کے حوالے سے اس کو عدالتیں تسلیم نہیں کر رہی، یعنی توشہ خانہ کیس دیکھ لیں، سائفر کیس دیکھ لیں، یہ باقی جو کیس چل رہے ہیں، اور ایک آدھ کیس باقی رہ گیا، باقی ضمانتیں ہو چکی ہیں، تو یہ ایک بہتر آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ہی یا کل ہی عمران خان صاحب کو رہا کر دیا جائے، لیکن جو باقی قیدی ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحب ہیں، سی بی ایم، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوگا، ٹھیک ہے، چودھری صاحب ہیں، سرفراز چیمہ صاحب ہیں، محمود رشید صاحب ہیں، اور لوگ ہیں، ان کو رہا کر دیا جائے، کیس چلتے رہیں، یہ نہیں کہ کیس ختم کر دیے جائیں، ضمانت تو ہو سکتی ہے نا۔ اور دوسرا جو دوسری طرف سے ہو وہ یہ یقین دہانی ہو کہ اب مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے تک کوئی شور غوغا نہیں ہوگا، کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوگی، کوئی ہنگامہ آرائی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، نہیں سڑکوں پر آنے کی دھمکیاں نہیں دی جائیں گی، کیونکہ ہم نے 77 میں یہ دیکھا ہے کہ یہ سارے کام اس وقت ہوئے تھے، آخر میں بھی اگر بھٹو صاحب ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرتے، طوالت نہ دیتے، ہاں اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ یہ مذاکرات بھی طویل نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ علی محمد خان صاحب سے ہم جان لیتے ہیں۔ اب ایک بنیادی سوال تو یہ بھی ہے کہ اب ان کا ضامن کون ہوگا، کیونکہ ماضی میں جو مذاکرات ہوئے اس میں ضامن بھی رہے، لیکن علی محمد خان صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے۔ ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ یہ مذاکرات آپ کے جو اخبار کی رپورٹ ہے اس کے مطابق حکومت سے ہی ہو رہے ہیں یا وایا حکومت آپ کے مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں؟ اور اگر آپ حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب حکومت کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لینا نہیں ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جس سے آپ کی لڑائی ہوتی ہے، بات آپ اسی سے کرتے ہیں۔ جب آپ گفتگو کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے مخالف کے موقف کو درست مان کے اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس مخالف کی ایک حیثیت مان کے کہ ایک اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور بیچ میں آپ کا جو ایشو ہوتا ہے وہ بیچ میں پڑا ہوتا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ اللہ کے کرم سے آ جاتا ہے۔ تو ان حکومتی نمائندوں کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فارم 47 کی حکومت کو مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ایک فریق سمجھتے ہیں اور فیصلہ گفتگو کے ذریعے، ایک مذاکرات کے ایک پروسیس کے ذریعے
فیصلے کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جائے گی اگر باضابطہ مذاکرات اگر شروع ہوتے ہیں، تو یہ ایک ایشو ایسا ہے کہ ہمیشہ سیاسی فورسز کے بیچ میں اگر مذاکرات ہوں تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی سپیس جو ہے وہ دینی پڑتی ہے، اور حکومت کے پاس دینے کو سپیس کیا ہے؟ وہ سپیس یہ ہے کہ آپ غلط کیسز واپس کریں، یعنی اور تو چھوڑیں۔ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی عارف صاحب اور فیصل صاحب کے 3 اکتوبر کے احتجاج کے بعد کل اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے ایک وکیل جو ان کی لور جوڈیشری میں کیسز دیکھتے ہیں، بات سن کے میں حیران رہ گیا اور شمشدر رہ گئے کہ 3-4 اکتوبر کے احتجاج کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف اس کے رہزنی کے اور چوری کی بھی ایف آئی آر درج ہیں۔ انہوں نے بتایا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشن ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے علاقے میں کتنے کیسز ہیں۔ پنجاب کا علیحدہ پٹیشن، انہوں نے کہا 62 ہیں کہ 66، اس طرح 62 over 60 کیسز ہیں، اس میں 3-4 اکتوبر کے بعد رہزنی اور چوری کے بھی ہیں۔ آپ بتائیں یہ کیسز کوئی سمجھ میں آتے ہیں کہ عمران خان صاحب اڈیالہ سے دیوار پھاند کے رات کو خدا نخواستہ چوری کر کے صبح سویرے واپس آ جاتے ہیں؟ یہ کیسز کون ختم کرے گا؟ یہ کیسز حکومت ختم کرے گی جنہوں نے یہ غلط کیے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ مذاکرات ہیں کس سے؟ دیکھیں وہ ہمارے بہت ہی ہمارے بہت ہی ایک پیارے دوست ہیں شیخ رشید صاحب، وہ اکثر کہتے ہیں کہ دیر از اے فیس بیہائنڈ دا کیس۔ تو یہ جو فارم 47 ہے اس کے پیچھے کیس تو سب کو پتا ہے کون سا کیس ہے۔ جی اچھا، میں علی محمد خان صاحب آپ سے مزید ہم جانتے ہیں یہ فیس بیہائنڈ دا کیس، لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات اس سے ہوتے ہیں جس سے لڑائی ہوتی ہے۔ اب آپ کی لڑائی کس سے ہے؟ بظاہر تو آپ جو تنقید کرتے ہیں وہ ڈائریکٹلی اب آپ حکومت کو ہی نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ارشاد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتنی رنجشیں ہیں، اتنی خلیج ہے، ضامن علی محمد خان صاحب آپ اپنی پہلے والی بات بھی مکمل کر لیجئے گا، اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ضامن کون ہے؟ دیکھیں پہلی بات کا آخری سرا یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو حکومت ہے یا جو بھی ہے، مجھے تو نہیں پتا مذاکرات کس سے ہو رہے ہیں، لیکن جس سے بھی ہو رہے ہیں وہی ہوگا جس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ تو باضابطہ تو سیاسی فورسز سے ہی مذاکرات ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے تو صرف انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، لیکن جدھر مسئلہ ہے نا، دیکھیں گاڑی کے انجن میں جدھر کوئی مسئلہ ہوتا ہے مستری اسی کے پیچھے جاتا ہے، جدھر مسئلہ ہے تو مذاکرات کی جو ٹیبل ہے جو وہ ادھر ہی پہنچے گی جدھر سے وہ مسئلہ حل ہونا ہے۔ ونس اینڈ فار آل یہ ہونا چاہیے۔ آج اڈیالہ کے بار میں نے بات کی ہے، اللہ کرے کسی کے سمجھ میں آ جائے، بہتری اسی میں ہے کہ سیاسی فورسز اس کا فیصلہ کر لیں کہ آئندہ سے کوئی کسی کا کندھا یوز نہیں کرے گا۔ عوام کے مینڈیٹ سے آپ اقتدار میں آئیں، اسٹیبلشمنٹ حکومتی امور سے دور رہے، سیاسی فورسز یہ فیصلہ کریں کہ عوام کے مینڈیٹ سے آنا ہے پھر ڈیلیور کرنا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دور ہو اور آپ حکومت میں بیٹھ کے پھر وہ انت مچا دیں کرپشن کی اور ظلم کی اور اقربا پروری کی اور میریٹوکریسی کو ہوا میں اڑا دیں کہ چاچے ماموں تاؤں کو ساروں کو عہدوں پہ لگا دیں، کرپشن کا بازار گرم ہو، ایون فیلڈ اکاؤنٹس ہوں، سویز اکاؤنٹس ہوں، یہ بھی نہ ہو، کیونکہ عوام تو پھر آپ کو اگلے الیکشن میں ووٹ نہیں کرے گی، لیکن وہ 5 سال میں جو حکومت عوام کا خزانے کا کباڑ آپ کر جائیں گے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی ہیں سیاسی فورسز کو ونس اینڈ فار آل۔ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہانی شروع ہوئی تھی وہ بیچ میں رہ گئی، اب ان تمام فورسز کو بیچ میں بیٹھ کے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس دلدل سے اب کیسے نکلنا ہے۔ یہ دلدل ہی ہے نا جس میں پوری قوم اندر سکن ہو رہی ہے، نہ آپ کی معیشت چل رہی ہے، نہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو رہی ہے، نہ ملک آگے جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں بیٹھ کے آپ دونوں کو میں چیلنج دیتا ہوں۔ آپ کہیں گے میں کیا بات کرنے لگا ہوں، یہ اتنی کوئی تگڑی حکومت ہے، یہ اتنی کوئی کامیاب حکومت ہے کہ اس کے مجھے آپ 10 منسٹروں کے نام بتا دیں جو پرفارم کر رہے ہیں، یا چلیں 10 منسٹروں کے نام ہی بتا دیں جو آپ کو یاد ہوں، ایسی کوئی یہ حکومت ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہے؟ نہیں علی بھائی، وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم معیشت سنبھال رہے ہیں، مہنگائی 38% پہ چلی گئی تھی وہ ہم 7% پہ لے آئے ہیں، شرح سود 22% سے ہم اس کو لے آئے ہیں، 23% سے 15% پہ لے آئے ہیں، چیزیں سستی ہو رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کر دیا، ذخائر جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، ہمارا زر مبادلہ باقی جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ ختم کر دیا، سرپلس ہو گیا ہے۔ تو وزیروں کے نام لینے کی کیا ضرورت ہے، حکومت تو پرفارم کر رہی ہے، تو یہ ساری اچیومنٹ ہوئی ہے 6 مہینے کے عرصے میں۔
8 महीने के अरसे में। मतलब आपने हार मान ली। बहरहाल जी उस पे नहीं जाते। देखें, आपने कहा कि बड़ी कोई अच्छी परफॉर्मेंस है, लग पता जाएगा। थोड़ा सा इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है ना, जरा कल को जरा भाटी गेट में निकल के दिखाएं ये लंदन अमेरिका छोड़ें, जरा अपने अवाम में जाए ना, अवाम के सामने चौक पे चले जाएं, कोई पब्लिक गैदरिंग में चले जाएं, कोई अवाम को फेस कर लें। अवाम से ऐसी भागती है ये हुकूमती नुमाइंदे जैसे इंसान जो है अपनी मौत से भागता है। अफसोस के साथ कह रहा हूं, लेकिन अब इन बातों से फायदा कोई नहीं। देखें, मसला वहीं का वही है। वो कहते हैं ना कि कुएं से जितनी भी डोल पानी निकालेंगे साफ नहीं होगा जब तक आप अंदर से जो भी जानवर है उसको नहीं निकालते। और जानवर क्या है? वो है जो जमहूरियत की लाश अंदर पड़ी है। जमहूरियत की लाश किसको कहते हैं? देखें, बदन से रूह निकल जाए वो लाश बन जाती है। जमहूरियत की लाश कैसे बनती है? जब किसी भी जमहूरी प्रोसेस में से अवाम का मैंडेट निकल जाए। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक कैंसर ज़दा खातून जेल में बैठ के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को हराती हैं मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा 70-75 हज़ार की लीड से, और उसको हरा दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आपकी और हमारी माँ की उम्र की, मेरी तो माँ की उम्र की है रिहाना डार जो है साहिबा, वो डिफेंस मिनिस्टर साहब से जीत जाती हैं, लेकिन उनको हाथ में फॉर्म 47 थमा दिया जाता है, लो तुम जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा में से हर जगह से हम जीत जाते हैं, लेकिन एक हलके में से एक शख्स को जिता दिया जाता है, पेशावर वैली में से। हमारे काबिल तरीन एमए ने 2013 में जीते हुए साजिद नवाज को हरा के नूर आलम खान को थमा दिया जाता है। अली मोहम्मद खान साहब, बात ये है, थमा दिया जाता है, वहां से मरियम नवाज साहिबा को थमा दिया जाता है। देखिए ऐसी ये है अली मोहम्मद खान साहब, ये मौक़िफ़ है आपका जो अंदर से आपने इस कुएं से निकालनी है। सवाल ये है कि 3 आपके मुतालबात हैं। 26वीं तरमीम वापस ले ली जाए, मैंडेट वापस किया जाए, आइन की हुक्मरानी जिसमें 26वीं तरमीम की वापसी भी है। हाँ ठीक है, और कैदियों की रिहाई तक तो हुकूमत मान सकती है। ये मैंडेट की वापसी का मतलब है हुकूमत अपने पाँव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी? ये मुतालबा तो नाकाबिल कबूल है। तो आप इस पे आपको लचक दिखानी पड़ेगी। आप दिखाएंगे मौजूदा हुकूमत को 5 साल 4 साल देने के लिए तैयार हैं? नहीं, इसका हल है। आपकी मेरी अगर खुदा न खास्ता ज़मीन पे लड़ाई हो और आपस में बैठ के जिरगे से मसला हल न कर सकें, तो एक जगह होती है जिसको अदालत कहते हैं। आप और मैं अदालत में जाके अपना फैसला करवा लेते हैं। तो हमारी जो अदालत है, जिसके वैसे काफ़ी हिस्से बखरे ये कर चुके हैं, जितनी कमज़ोर सुप्रीम कोर्ट को ये लोग कर गए हैं, शायद तारीख में जस्टिस मुनीर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन बहरहाल है तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए काबिल एहतराम है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत है। वहाँ अगर मैंडेट का मसला चल, देखें रिहाई वाला मामला हुकूमत के हाथ में है। आइन और कानून की हुक्मरानी ये हुकूमत ने क्या करनी है वो तो सबने मिलकर ही करनी है, वो बड़ी लंबी जदोजहद है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम की वापसी का कोई रास्ता होना चाहिए। लेकिन मैंडेट का फैसला मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट से ही हल होगा। और ये जो मुज़ाकरात कोई भी अगर किसी लेवल पे हो रहे हैं, अल्टीमेटली द बक विल स्टॉप एट द डोर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, मैंडेट का कैसे? अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, पंजाब में उन्होंने काम शुरू कर दिया है, बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं, वो तो हल्का वाइज केसेस रहेंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट से कैसे होगा? तरीका बता देना। कहानी को फिर से लिख रहे हैं, वो भी उल्टे हाथ से। नहीं, आप देखें अली साहब, अलिफ लैला की कहानी नहीं है, वो भी उल्टे हाथ से। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हुकूमत और आपका इत्तफाक हो जाता है कि मैंडेट की वापसी का तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट में वजह हो, वो तरीकाकार क्या होगा? क्योंकि मामला तो ट्रिब्यूनल हमारी पड़ी हुई है, उसको उठा ले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 184(3) की पिटीशन पड़ी हुई है 5-6, वो तो आईनी बेंच में जाएगी, और मौजूदा जो आईनी बेंच है आप उसके फैसले को मानेंगे? अब तो 26वीं तरमीम के बाद तो आईनी बेंच में जाना पड़ेगा ना जी। इसलिए तो मामला रुका हुआ है ना, इसलिए तो हम निकल रहे हैं एहतजाज पे। सारी जुलेखा आप पूछ रहे हैं, सारी रात गुजरने के बाद जुलेखा कौन थी? तो मसला तो यही, इधर ही तो कील फंसी हुई है, कील तो इधर ही फंसी हुई है। देखें किस चीज से डर रहे थे, लेट मी बी वेरी क्लियर, हम इस चीज से डर रहे थे कि हमारी पिटीशन पड़ी थी। हम भी यही चाहते हैं कि आरिफ साहब सुने, आपको हमारी आरिफ साहब सुप्रीम कोर्ट में सुन लीजिए ना, ये नुक्ता सारे सवालों का जवाब है। सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन 9 महीने हो गए हैं वैसे इलेक्शन को, पड़ी हुई थी।
184(3) کے تحت سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کو اٹھا سکتا ہے، اسی طرح انویسٹیگیشن کر سکتا ہے جس طرح 2013 کے الیکشن کے کچھ حلقوں کی تھی جوڈیشل کمیشن نے. اگر آپ کو یاد ہو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 184(3) کے تحت کیسے چیف جسٹس اٹھائے گا؟ وہ تو آئینی بینچ میں جائے گا. سن لیجئے فیصل بھائی، سن لیجئے، یہ لوگ ڈر رہے تھے، بھائی جان سن لیجئے، یہ لوگ ڈر رہے تھے، قاضی صاحب نے نہیں اٹھائی، یہ لوگ ڈر رہے تھے کہ منصور صاحب آ کے اٹھا نہ لیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس چیز کو آپ نے آئینی بینچ کے سامنے رکھنا ہے، غیر آئینی بینچ کے سامنے رکھنا ہے. لیکن سپریم کورٹ سے کلیئر ہوگی بات، نکل سکتا ہے کیونکہ یہ حکومت اپنے ہاتھ سے تو سقراط کا پیالہ نہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہوگی بات. اب یہ بتائیے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ایک غیر روایتی جماعت ثابت کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک موٹو تھا کہ موروثی سیاست پہ آپ یقین نہیں کرتے. آپ نے شریف خاندان کو تنقید کی، بھٹو خاندان کو تنقید کی. بشرا بی بی کی اب جو سیاست میں انٹری ہے، جس طرح انہوں نے سب معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، سارے احتجاج کو وہ دیکھ رہی ہیں، تو یہ کیا نظریہ ضرورت ہے اور آپ کے اپنے نظریے کی نفی نہیں ہے؟ کون سے معاملات کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لیا ہے، یا کیا خان صاحب نے ان کو چیئرپرسن نامزد کر دیا ہے؟ نہیں، چیئرپرسن ایگزیکٹلی نامزد نہیں کیا، لیکن وہ معاملات تو دیکھ رہی ہیں. یوں تو مریم نواز بھی چیئرپرسن نامزد نہیں تھی. دیکھیے، عمران خان صاحب کا پیغام ان کے کارکنان تک پہنچا دینا کوئی جرم ہے؟ آج علیمہ آپا نے باہر جا کے بات کی ہے، پریس ٹاک کی ہے، یا اس دن 24 نومبر کا اعلان تو علیمہ آپا نے کیا تھا، تو کیا وہ چیئرپرسن بن گئی ہیں؟ کیا پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی؟ خدا کا خوف کریں. دیکھیں، پارٹی کا چیئرمین موجود ہے، اس کا جنرل سیکرٹری موجود ہے، اس کا انفارمیشن سیکرٹری موجود ہے، کے پی کا صدر وزیر اعلیٰ خود ہے وہ موجود ہے، سندھ کا صدر علیم عادل شیخ موجود ہے، بلوچستان کا صدر وہ داؤد موجود ہے، پنجاب کا صدر حماد اظہر موجود ہے. ان لوگوں نے لیڈ کرنا ہے، ہم سب نے ان کے ساتھ رہنا. باقی علیمہ آپا نے یا بشرا بی بی نے اگر کوئی خان صاحب کا میسج پہنچا دیا ہے تو کوئی نہ عہدہ سنبھالا ہے، نہ کوئی فیصلے وہ کر رہی ہیں، نہ کوئی انتظامی امور میں لوگوں کو بدل رہی ہیں. صرف ایک چھوٹا سا رول ہے کہ خان صاحب کا میسج پہنچا دیا، اس پہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. جب کبھی وہ ڈائریکٹ چیئرپرسن بنے گی، ان کو کوئی عہدہ دیا جائے گا، اس کے بعد بات کریں گے. بالکل آپ کا پوائنٹ کلیئر ہے، لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ علیمہ خان صاحب نے اعلان کیا، بشرا بی بی نے خان صاحب کا پیغام پہنچایا، تو یہ پیغام کیا گوہر علی خان صاحب نہیں پہنچا سکتے تھے؟ یہ پیغام اعلان جو ہے وہ گوہر علی خان نہیں کر سکتے تھے، یا جنرل سیکرٹری جو ہیں پارٹی کے سلمان اکرم راجہ وہ نہیں کر سکتے تھے، یا کوئی اور لیڈر نہیں کر سکتا؟ ان دونوں خواتین سے اعلان کیوں کرایا گیا اور پیغام کیوں پہنچوایا گیا؟ عدم اعتماد ہے لیڈرشپ پر؟ دیکھیں، کسی بھی صورت میں بہت ہی مناسب، بہت ہی پرٹیننٹ کوسچن ہے. پہلا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو اپنی لیڈرشپ پہ، چیئرمین، جنرل سیکرٹری یا جو بھی لیڈرشپ ہے جس میں میں بھی آتا ہوں، ہم سب آتے ہیں، ان پہ اعتماد نہیں ہے تو اپنے فیملی ممبر سے اعلان کروا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب علیمہ آپا نے اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا پچھلے ہفتے شاید وینسڈے تھا یا ٹیوزڈے والا دن تھا، جب ہمارے 6 کے قریب لیڈرشپ گئی ہے خان صاحب سے اسی معاملے پہ ملنے، اور ان کو ملنے تک نہیں دیا بلکہ پولیس باہر آ کے ان کو گرفتار کر رہی تھی. اس میں اسد قیصر بھی تھے، اس میں شبلی فراز صاحب بھی تھے، اس میں عمر ایوب خان بھی تھے، اس میں احمد خان بچر صاحب بھی تھے. تو جب آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو نہیں ملنے دیں گے تو کوئی تو پیغام باہر لے کے آئے گا. باقی جہاں تک اس کا تعلق ہے، ابھی حال ہی میں بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب خان صاحب کو فوکل پرسن نامزد کیا ہے. اور پچھلے جمعے کو عمران خان صاحب نے جب یہ نقطہ ہم نے سامنے رکھا تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، آگے سے اگر پولیٹیکل لیڈرشپ اور مین جو آفس بیئررز ہیں وہ آتے ہیں تو اعلان وہی کریں گے. یہ اس لیے کیا گیا کہ انٹری ہی نہیں تھی. میں آپ کے سامنے موجود ہوں، 9 دفعہ میں گیا ہوں اڈیالہ، صرف 2 دفعہ میری ملاقات ہوئی ہے، صرف 2 دفعہ. اسی طرح بیرسٹر گوہر چیئرمین ہے تحریک انصاف کا، اس کو کئی بار نہیں اندر جانے دیا گیا، بیرسٹر گوہر کو نہیں جانے دیا گیا. تو کوئی تو اللہ کا ولی جو ہے پیغام لے کے باہر آئے گا نا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ فرمائیں کہ جو آج اطلاعات آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جمعرات تک کا وقت دیا ہے خان صاحب نے کہ جمعرات تک مطالبات مان لیے جائیں، ورنہ پھر ہمارا 24 کا احتجاج ہوگا. ایک تو یہ ایک مختصر وقت ہے، 2 دن میں مطالبات ماننا ظاہر حکومت کے لیے کسی کے لیے مشکل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر جمعرات تک مطالبات نہیں مانے جاتے تو اس کا مطلب ہے پھر وہی احتجاج ہی ہوگا، پھر مذاکرات مزید نہیں ہوں گے. Where there is a will, there is a way.
جب نیت اچھی ہو اللہ راستہ دے دیتا ہے. جب حکومت کرنے کو چاہے تو آدھی رات کو اٹھ کے تو سارا وہ آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. جو کام مشرف، ضیاء صاحب اور ایوب خان مل کے نہیں کر سکے وہ اس حکومت نے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مل کے آئین کا تیا پانچا کر دیا. تو جو کرنے کو چاہیں تو پوری رات وہ بیٹھے رہتے ہیں. تھرسڈے تک ٹائم ہے، آگے کا راستہ بن سکتا ہے. ایک ایسے نکات اگر عمران خان کے سامنے کوئی اس کا رزلٹ نکل آتا ہے، ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جس پہ مطمئن ہوتے ہیں، تو فبہا اللہ تعالیٰ آگے کا راستہ دے دے گا. دیکھیں احتجاج کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے لازمن کرنا ہے. احتجاج ہم بامر مجبوری کر رہے ہیں. وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے سپریم کورٹ کو یہ کر دیا کہ اس کو فارغ کر دیا ایک طرح سے معذرت کے ساتھ. اس میں پتہ نہیں آئینی ہے غیر آئینی ہے. وہ جج صاحبان پریشان ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ میں آئینی ہوں یا غیر آئینی ہوں. آپ نے پارلیمنٹ کی حالت کر دی ہے کہ راتوں کو نقاب پوش لوگوں کو اٹھا کے لے گئے. آپ نے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ کر دی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو نہیں جا سک رہے. تو ایسے میں تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے روڈ کا، احتجاج کا. تو اگر آپ راستہ مذاکرات سے نکل آتا ہے تھرسڈے تک تو اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا. معاملہ اگر عمران خان صاحب نکل آتے ہیں، چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں، تو یہ مینڈیٹ والا معاملہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں شاید جائے یا جو بھی اس کا حل نکلتا ہے. لیکن اگر حکومت نے ایک نیتی دکھائے تو میرے خیال میں معاملہ جو ہے وہ حل کی طرف جا سکتا ہے. صحیح ہے، بات نیت کی ہوتی ہے ورنہ وقت سارے دعا کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل حکومت کی نیک نیتی آپ توقع کر رہے ہیں. علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، دعا کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمارے ساتھ موجود. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب بہرحال تجسس یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کون سی اہم شخصیت ہے جو حکومت کی طرف سے مذاکرات کی ٹیبل پہ ہے. بہرحال پتہ چل جائے گا آنے والے کچھ وقتوں میں. لیکن آج جو پرائم منسٹر پاکستان نے بات کی ہے ایپیکس کمیٹی سے متعلق، اوبویسلی امن عامہ سے متعلق ہے، نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں ہیں. پاکستان نے الحمدللہ امن ہم نے سمیٹا. لیکن جو آخری بات انہوں نے کی اوبویسلی اٹس اے پولیٹیکل، اور وہ اسی کنٹیکس میں تھی جو پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے کہ دھرنے لانگ مارچ یہ پاکستان کو فائدہ نہیں دیں گے. اور پھر انہوں نے جو اپریشیٹ کیا بلا تفریق پولیو کے معاملے میں وزیر اعلیٰ سندھ کو انہوں نے زیادہ اپریشیٹ کیا، باقی تمام وزراء اعلیٰ کو بھی، کہ یہ جو اشاریے بہتر ہو رہے ہیں اٹس بیکاز آف اس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور ساتھ بات کرنے کو بھی تیار ہوں. کے پی کے کا نام بھی لیا کہ یہ جو زرعی ٹیکس کے حوالے سے یہاں قانون سازی یہاں پنجاب میں ہو گئے، کے پی کے کیبنٹ میٹنگ سے کیبنٹ سے لے لیے اس نے منظوری. وہ بہرحال ایک اوور آل ایک لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو بات چیت کی بات کی ہے کتنا سنجیدہ لے گی اس کو پی ٹی آئی، اور اس کو کیا اس پہ دیکھیں بالکل سنجیدہ لینے پر مجبور ہوگی پی ٹی آئی اس وقت جب یہ خود سنجیدہ ہوں گے. یہ باتیں کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. پرائم منسٹر ایک بات کر رہے ہیں. نہیں، پرائم منسٹر تو پہلی بات یہ ہے کہ آج کی لطیفہ ملاحظہ کریں نا. آج یہ خبر ایک اخبار نے کہا کہ جی مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے. اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب جب ملے اور 1.5-2 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور پھر علیمہ خان نے بات کی تو لوگوں میں ایک امید پیدا ہوگی کہ واقعی یہ تو سنجیدہ بات ہے، مذاکرات خان صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں. تھوڑی دیر بعد آئی کہ جناب لاہور کی ایک عدالت نے علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی. اب یہ تماشا اگر آپ کریں گے کہ جو آدمی عمران خان کو قائل کرنے گیا ہے کہ جی اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو ہم مذاکرات کریں، اس کے آپ وارنٹ گرفتاری جاری کر رہے ہیں. تو اس طرح سے مذاکرات ہوتے ہیں. یس، یہ سنجیدگی ہوتی ہے. صحیح، بالکل ٹھیک. یہ ذرا شیخ روہیل اسکر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر سیاستدان ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ صاحب پی ٹی آئی سے مذاکرات سے متعلق خبریں ہیں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایک شخصیت ہے جو مذاکرات کر رہی ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ ان مذاکرات کا مقصد محض 24 نومبر کا جو مارچ ہے، احتجاج ہے، اس کو رکوانا ہے، یا جو ان کے مطالبات ہیں کہ آپ مینڈیٹ واپس کریں، 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو واپس کیا جائے، ان کے اسیران رہا کیے جائیں، حکومت یہ بھی مانے گی اور ملک کو جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کرے گی؟ آپ نے 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات آپ نے کی ہے کہ سیدان کو رہا کیا جائے.
کیا ان پہ ایسی تعزیات کے مطابق کیسز کیے گئے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے اپنے اختیار میں ان کو وڈرا کرنا؟ پہلی بات. دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ وہ ہمارا مینڈیٹ واپس کرے. مینڈیٹ کرنا واپس کیا حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے یا الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں ہے؟ کیونکہ نوٹیفیکیشن تو انہوں نے کیا نا. اور تیسرا آپ نے پوچھا کہ 26ویں آئینی ترمیم واپس 26ویں آئینی ترمیم واپس کی جائے. میں وہ یہ اب 26 کوئی بھی ترمیم کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے اور کسی بھی ترمیم کو واپس کرنے کے لیے پھر وہی پروسیس ہوگا تو اس کے لیے بھی 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے. اس 26ویں ترمیم کو جب آپ نے کر لیا وہ نوٹیفائی ہو گئی, وہ اس کا ایک حصہ بن گئی آئین کا, اب اس کو آپ واپس کریں گے تو کیا کریں گے؟ اب جہاں جہاں آپ نے اس کی جو بھی ترمیم ہوئی جہاں جہاں اس کا ایک فیکشن آ رہا تھا وہ ہو گیا. اب وہ اتنی کوئی امپورٹنٹ یا کیا اہم چیز ہے جس کے واپس کرنے سے پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ کیا ان کو کھانا بہتر مل جائے گا یا اس سے الیکٹریسٹی کے جو نرخ ہیں وہ کم ہو جائیں گے؟ کیا گیس وافر مقدار میں ملے گی؟ کیا پاکستان میں جو دہشت گردی اس وقت پنپ رہی ہے وہ کیا ختم ہو جائے گی؟ مجھے سمجھ نہیں آتی, یا تو پھر میرے خیال میں عمر کے حساب سے میں ہی چل گیا ہوں. نہیں شیخ صاحب سوال یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو معاشی خرابیاں ہیں ملک کے اندر, بحران ہے, وہ بھی عدم استحکام کا نتیجہ ہے, سیاستدانوں کی باہمی لڑائی کا نتیجہ ہے, حکومت اور اپوزیشن کی ترجیحات جو ہیں وہ عوامی مسائل حل نہیں ہیں بلکہ آپس کی لڑائی ہے. اگر یہ لڑائی ختم ہوتی ہے تو ظاہر پھر دونوں توجہ دے پائیں گے اس طرف. بالکل نہیں ہے. یہ کبھی پہلی بات تو آپ نوٹ کر کے رکھ لیجیے, آج میرے الفاظ لکھ لیجیے, کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک ہوتا ہے وہ اپنا ایک میرا آرکائیو ہوتا ہے ہمارے پاس, آرکائیو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا. آپ کے پاس میری امانت ہوگی, آپ رکھ لیجیے. پہلی بات تو یہ کہ آج جب تک پاکستان میں سیاسی جماعتیں ہیں, سیاست ہے, یہ لڑائی چلتی رہے گی, کیونکہ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہم ذہنی طور پہ اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہی نہیں ہیں, چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہو جو کسی بھی میدان میں ہو, ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے. کل کو اگر فرض کیجئے پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے تو دوسرے لوگ اس پہ اختلاف کریں گے, چاہے شفاف اور پتہ نہیں کون کون سے الیکشن ہو جائیں تو آپ اس پہ اختلاف کریں. بہت دیر پہلے میں نے کہا تھا, اوپر سے اللہ تعالیٰ اگر فرشتے بھیجے اور وہ الیکشن کرائیں تو آپ اس پہ بھی نو کانفیڈنس کر دیں گے, کیونکہ آپ کی عادت ہی نہیں رہی, آپ کو شکست کا سامنا کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے آپ میں. صحیح. آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں. میں تو آپ سے معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ تو مجھ سے بہت آگے سوچتے ہیں. میری تو خیر سوچ ہی نہیں ہے, جہاں میری سوچ ختم ہوتی ہے آپ کی سوچ شروع ہوتی ہے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ بات نہیں ہے. ایک بات اور آپ کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اختلافات ہوتے ہیں آپس میں, سب کچھ ہوتا ہے سیاست میں, یہ چلتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سیاست کا حسن ہے, پتہ نہیں کون سا حسن ہے, بگاڑ دیا آپ نے تو اس کو مسخ کر دیا, اس حسن کو تباہ کر دیا آپ نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپنا وقت ان قسم کی چیزوں پہ آپ ضائع کریں, اپنی کنسنٹریشن آپ رکھیں اس ملک کی فلاح, لوگوں کی فلاح کے لیے, ملک کی مضبوطی کے لیے. آپ چھوڑ دیجیے اس کو, ایک کمیٹی بنا دیجیے, وہ کھیلتی رہے, مذاکرات کھیلتی رہے, اپنا کام کرتے جائیں. نہیں شیخ صاحب بات یہ ہے حکومت کیا کرے جب 24 نومبر کو 4-5 دن کے بعد وہاں اسلام آباد میں آ کے لوگ بیٹھے ہوں, وہاں کنٹینرز لگے ہوں, تو کیسے چلیں گے معاملات؟ مطلب حکومت تو ڈسٹرب ہوگی نا. آپ میری سنیں تو پھر ہے نا, میں تو بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ اپنی امپورٹنٹ تنصیبات کو آپ سیکیور کر لیجئے, لا آرڈر سچویشن کو آپ سیکیور کر لیجئے. اس کے بعد ان کو کھلی چھٹی دے, جائیں جا کے شہر میں جو مرضی کرنا چاہے کر لیں, خود لوگ نپٹیں گے. اب جن کی زندگی اجیرن ہوگی, جن کے شب و روز خراب ہوں گے, جن کے کاروبار تباہ ہوں گے, وہ بجائے اس کے کہ ان کو گالیاں نکالیں, جو لوگ کنٹینر لگائیں گے ان کو گالیاں نکالیں گے. میں تو یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ خدا کے لیے آپ اپنے ریڈ زون کو یا جہاں جہاں بھی آپ کی تنصیبات ہیں ان کو روک لیجئے.
ان کو سیل کر لیجئے اور باقی ان کو کہیے جائیے جو کرنا چاہتے ہیں آپ، جو بھی آپ کھیل کھیلنا چاہتے ہیں کھیل لیجئے آپ. مطلب اب سیدھی سی بات ہے. اگر آپ یہی کریں گے، اپنے آپ کو آپ اتنا الجھا لیں گے، آپ اپنے آپ کو اتنا اس میں انوالو کر لیں گے تو آپ اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے. تو آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت مذاکرات یا اس چکر میں پڑنے کی بجائے ان تنصیبات کو سیکیور کرنے کے بعد انہیں کھلا چھوڑ دے کہ جو آپ کرتے رہیں کریں، ہم تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. آپ سے اگر یہ مشورہ، آپ کا یہ مشورہ حکومت مان لیتی ہے تو کون کون سے اقدامات ہیں جو فوری طور پر حکومت کرے جس سے عوام کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے؟ بڑا سادہ تھا، میں نے یہ کلیہ دیا، بڑا سادہ سا ہے، بڑا سادہ تھا کلیہ میں نے یہ پیش کیا ہے آپ کی وساطت سے. پھر آج پھر کہہ دیتا ہوں تو شاید آپ کو پسند آ جائے یا شاید نہ آئے، لیکن پھر میری آپ درستگی کر دیجیے گا. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں 2 چیزیں اپنے دماغ و دل سے نکال دیجیے، اور وہ 2 چیزیں بڑی سادی سی ہیں. ایک، آپ اپنے دل و دماغ سے اقتدار کا شوق نکال کے باہر پھینک دیجئے. دوسرا، مرنے کا خوف نکال کے باہر پھینک دیجئے. تو آپ ترقی کر لیں گے. ترقی اس طرح کریں گے آپ کہ آپ کو کسی بابلے کتے نے کاٹا کہ آپ نے ضرور LNG لینی ہے، آپ کو کسی بابلے کتے نے کاٹا کہ آپ نے ضرور جا کے سعودی عرب سے تیل خریدنا ہے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ یہ نہیں اس لیے کرتے. میں پھر آپ سے وہی گزارش کر رہا ہوں، آپ خود فیصلہ کر لیجئے، آپ خود چیک کر لیجئے، دیکھ لیجئے. آپ کوئٹہ دور تو نہیں، پاکستان کا حصہ ہے. آپ چلے جائیں وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ ایرانی پیٹرول کس بھاؤ میں پیٹرول پمپس پہ بک رہا ہے. تو صرف آپ یہ نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے، آپ ان کی گیس نہیں لیں گے جو سستی ہے، آپ ان کا پیٹرول نہیں لیں گے جو سستا ہے، آپ ان سے بجلی نہیں لیں گے جو سستی ہے. آپ نے IPP کو خوش کرنا ہے. صرف IPP کو خوش نہیں کرنا، آپ نے امریکہ بہادر کو خوش کرنا ہے. آپ ڈرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کا اقتدار بھی جاتا رہے گا، آپ کی جان بھی جاتی رہے گی. تو یار جان تو ذوالفقار کی بھی چلی گئی تھی. اچھا، یہ فرمائیں شیخ صاحب، یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی. یہ فرمائیں کہ آپ چونکہ حکمران جماعت کا ایک حصہ رہے طویل عرصے تک، اب بھی ہیں، آپ نے چھوڑی تو نہیں جماعت. یہ امریکہ بہادر سے واقعی ہمارے حکمران ڈرتے ہیں اور امریکہ واقعی حکومتیں تبدیل کرتا ہے؟ کیا کرتے ہیں جی یہاں پہ میرے خیال میں ذرا غور کیجئے، میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں اتنی کوریج پاکستان کے الیکشنز کا نہیں جتنی کوریج ہم نے امریکہ کے الیکشن میں دی ہے. اتنے ہم نے ڈھول اپنے الیکشن میں نہیں بجائے جتنے ہم نے اس کے جیتنے میں ہم نے مطلب اتنے ڈالیاں ڈالی ہیں. اس کی وجہ ہمیں تو اپنے تو الیکشن کا پتہ ہوتا ہے نا کہ نتائج جو بھی ہیں حکومت کس کی بنے گی، وہاں پتہ نہیں تھا تو اس لیے زیادہ کوریج دے رہے تھے کیونکہ شرطیں لگی ہوئی تھیں کہ جی کاملا ہیرس جیتے گی یا ٹرمپ جیتے گا. آپ اس لیے اس کے کوریج دے رہے کہ شاید وہاں سے ہمیں کوئی امداد مل جائے. اچھا، شاید وہ ڈالرز کی بچھاڑ ہماری طرف بھی ہو جائے، اس لیے تو ہم ان کو کہتے ہیں آقا ہے نا ہمارے. نہیں شیخ صاحب یہ بتائیں، ارے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کی اطلاع، میں دنیا جہان میں چلا جاتا ہوں، جب میرا جی چاہتا ہے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. آپ حیران ہوں گے کہ میں نے امریکہ آخری دفعہ میں 86 میں گیا ہوں. اچھا، 86 میں. اب اندازہ کیجئے. مجھے ایک دفعہ یہ امریکنز نے پوچھا تھا، یہ جو ان کے بیسی والے، کہ یہ لوگ ہم سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میں کہا اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتے. آپ جو کچھ کرتے ہیں حکومت وقت کے لیے کرتے ہیں. آپ جو امداد دیتے ہیں آپ وہ حکومت وقت کو دیتے ہیں، وہ اوپر سے ٹکٹ ڈاؤن نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو بانی PTI کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی، وہ یہ جو کیمپین چلا رہی ہیں ان کی رہائی کی، اور آپ کی جماعت کے لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ماضی میں PTI کہتی تھی کہ وہ غیر سیاسی شخصیت ہیں اور اب وہ سیاست میں آئی ہیں، لیکن مشرف دور میں جب میاں صاحب اسیر تھے تو اس وقت کلثوم نواز صاحبہ نے یہ کیمپین چلائی تھی. چھوڑ دیجئے یار. دیکھیں میں آپ کی گزارش ہوں، میں کسی کا وکیل نہیں ہوں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی اپنے منفی خیالات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک عورت ہے اور ایک عورت کے ساتھ ساتھ وہ بیوی ہے، اور بیوی کو پورا اختیار ہے، حق ہے کہ وہ اپنے میاں کے لیے
کوشش کرے, جستجو کرے. یہ ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے نیشنل ٹی وی پہ ڈسکس کریں اور اس پہ کرٹیسائز کریں. ہمارا نہیں بنتا یار. نہیں, اس میں تو پوری پریس کانفرنس آج کر دی ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے. مسلم لیگ نون جو یہ موقف بنا رہی ہے, آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے, یہ کرنا چاہیے؟ نہیں, بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ توہین ہے عورت کی, اور عورت کی نہیں, اس رشتے کی توہین ہے. جی, مجھے یاد ہے جب میں پابند سراسل تھا تو میری بیوی میرے لیے جو کوشش کرتی تھی, میری ماں میرے لیے کوشش کرتی تھی, میری بہن میرے لیے کوشش کرتی تھی. وہ رشتے تھے یار. صحیح. تو آپ کیوں اس قسم کی باتوں میں الجھتے ہیں؟ کرنے دیجیے, آپ کو اس کا حق ہے, اس کو کرنے دیجیے. ہاں, یہ کہیے کہ اگر وہ کیا ہے جمائمہ, ہاں, اگر جمائمہ پاکستان آ کے اس کے لیے کوشش کرے تو پھر آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ ایک سابقہ بیوی جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ, اس کے بچوں کی ماں ہے لیکن وہ اس کے ڈائریکٹلی رشتہ نہیں ہے, اس پہ آپ آبجیکشن لگا سکتے ہیں, اس پہ آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں, اس کو آپ اختلاف اپنا شو کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ معاف کیجیے گا, میں اس حق میں نہیں. صحیح. اچھا شیخ صاحب, آپ نے امریکہ کا ذکر کیا, وقت تو کسی میں بھی آ سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ نے امریکہ کا ذکر کیا, تو ٹرمپ کے آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر اثرات ہوں گے؟ کیونکہ بائیڈن کے دور میں تو ایک اور معاملہ چل رہا تھا. بالکل نہیں ہوئے گا. میری بات لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. اچھا, کچھ نہیں ہوئے گا. کچھ نہیں ہوگا. آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ آپ نہیں بنا سکتے. ایک بات. دوسری بات, یہ تعلق جو ہوتا ہے اسٹیٹ کا اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے, رشتہ داری نہیں ہے ٹرمپ صاحب کی کسی کے ساتھ. اچھا, اور وہ ایسا شریف آدمی ہے, وہ تو کسی کے ساتھ رشتہ داری رکھتے ہی نہیں ہے. اس کی رشتہ داری صرف پیسے کے ساتھ ہے. اچھا, نہیں تو ہم کسی فرد کے حوالے سے نہیں بات کر رہے. اوور آل جو پالیسی اس کی ہے وہ پاکستان پر اثر انداز ہوگی, پاکستان کے معاملات میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوگی, کیونکہ وہ چین کا سخت مخالف ہے اور امریکہ کا دوست, بھارت کا دوست سمجھا جاتا ہے. اصل میں میں آپ کو گزارش یہ کر دوں کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے. یہ بدقسمتی ہے ہماری. دنیا کی پتہ نہیں 7ویں نمبر کی کہ پتہ نہیں 6ویں نمبر کی کہ 8ویں نمبر کی ہماری فوج ہے. بہترین ہماری آپ کی جو ایجنسی ہے بہترین آپ کی ہے, دنیا میں ایک نام ہے اس کا. یہ چیزیں ہو گئی. دوسرا, آپ پاکستان دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے, اور سب سے بڑی بات آپ نیوکلیر پاور ہیں. ٹھیک. تو اب مطلب آپ, ہاں یہ میں آپ کو بتا دوں, امریکنز آپ کو مرنے نہیں دیں گے. جب بھی آپ نزا کی حالت میں ہوں گے آپ کو آکسیجن لگا دیں گے, بس دیٹس اٹ. اس کے بعد پھر آپ سانسیں لیتے رہیں گے, بلے بلے ہوتی رہے گی. جی ٹھیک. بہت شکریہ شیخ روحیل اصغر صاحب, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں, مذاکرات ہوں, مزاحمت ہو, مفاہمت ہو, اس پہ جو نقطہ نظر ہے وہ مختلف ہے, لیکن الٹیمیٹ پاور ان کے بانی کے پاس ہے. مسلم لیگ نون کی بات کریں, شیخ روحیل اصغر صاحب کا نقطہ نظر ہم نے سن لیا. ایگریمنٹ ہوتا ہے, کہیں ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے, آلدو چلیں یہ سیاسی جماعتوں میں کسی حد تک آپ کہہ لیں کہ ایک میجورٹی آ رہی ہے. لیکن لارجر کینوس اگر ہم دیکھیں, پاکستان کی پولیٹیکل اینٹیٹیز کسی بھی سطح پہ اگر اپنی جگہ بیٹھتی ہیں, جیسے پرائم منسٹر نے آفر کی, اس سے پہلے علی من گنڈاپور صاحب نے کہا تھا جی میں مذاکرات 24 نومبر کا احتجاج آگے کروانے کے لیے بات کر سکتا ہوں. ظاہر ہے یہ ایک دم تو نہیں ہوا, اخبار کی جو خبر بھی ہم تک پہنچی ہے کچھ دنوں کی چھان بین کے بعد ہی پہنچی ہوگی. اگلا منظر کیا ہے؟ پچھلے 10 سالوں سے ہمارے ہاں ایک سیاسی عدم استحکام ہے. کبھی اس کی وجہ پی ٹی آئی ہے, کبھی پی ایم ایل این ہے, کبھی کوئی اور جماعت ہے, کچھ اور فیکٹرز ہیں. کیا یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے یہ مذاکرات, یا ابھی اس کو کام کرنے میں, سموتھ کرنے میں بھی مہینوں لگ جانے ہیں؟ اب صاحب 1 2 3 حقیقتیں ہیں جو پہلے ہم اور ہمارے فیصلہ ساز اور ہمارے حکمران پہلے ان حقیقتوں کو مان لیں, تسلیم کر لیں.
نوشتہ دیوار سمجھیں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ان میں سے کوئی جماعت دوسری جماعت کو ختم نہیں کر سکتی، مٹا نہیں سکتی۔ نہ پی ٹی آئی یہ سوچے کہ وہ مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کو اور ایم کیو ایم کو ختم کر دے گی، تہس نہس کر دے گی، ان کا وجود مٹا دے گی، اور نہ یہ جماعتیں سمجھیں کہ ہم مل جل کر پی ٹی آئی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہم مسلسل پچھلے 50 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کو پھانسی کے بعد بھی نہ بھٹو کا نام مٹایا جا سکا، نہ پیپلز پارٹی کو مٹایا جا سکا۔ نواز شریف صاحب کی جلاوطنی کے باوجود بھی 2 بار نہ مسلم لیگ کو مٹایا جا سکا، نہ نواز شریف کا نام مٹایا جا سکا۔ یہ حقیقت ان کو بھی تسلیم کر لینی چاہیے کہ یہی دوسرا فریق کا معاملہ ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی حقیقت کے طور پر تسلیم کر لینی چاہیے کہ آپ پابندیاں لگا کر، آپ آئینی ترامیم کر کے، قانون سازی کر کے اس ملک سے جمہوریت کا، جمہوری قدروں کا، آزادی اظہار رائے کے حق کا خاتمہ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ، نہ یہ چین ہے، نہ یہ سعودی عرب ہے، نہ یہ شمالی کوریا ہے، نہ یہ برما ہے، یہ پاکستان ہے۔ یہ جمہوریت کے ذریعے وجود میں آیا ہے، جمہوری جدوجہد کے ذریعے وجود میں آیا ہے، اور یہاں جتنی جمہوری جدوجہد پاکستان میں ہوئی ہے، دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوئی کہ 4 بار تو سیدھا مارشل لا لگا، لیکن پھر جمہوریت بحال کرنی پڑی۔ ایوب خان کو بھی جمہوریت بحال کرنی پڑی، ضیاء الحق کو بھی جمہوریت بحال کرنی پڑی، پرویز مشرف کو بھی جمہوریت بحال کرنی، یحییٰ خان کو بھی جمہوریت بحال کرنی۔ ایک تیسری حقیقت یہ ہے کہ جمہوری ممالک میں مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کیے جاتے ہیں، سیاسی مفاہمت کے ذریعے معاملات طے کیے جاتے ہیں، گولی کے ذریعے، بندوق کے ذریعے، تشدد کے ذریعے معاملات طے نہیں کیے جاتے۔ یہ مان لیں کہ جلسے، جلوس، دھرنے، یہ سارا سیاسی عمل کا حصہ ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جلسے، جلوس، سیاسی جو عمل کا حصہ ہیں، ان کو حقیقت، یہ بنیادی ضرورت بنا لیں، ان کو ہی سیاست سمجھ لیں اور ان کو ہی جمہوریت سمجھ لیں، یہ 9 مئی برپا کر دیں، یہ نہیں۔ اس لیے یہ چیزیں جب مان لیں گے دونوں فریق کے مذاکرات بھی کرنے ہیں، ایک دوسرے کو کی حقیقتوں کو تسلیم بھی کرنا ہے، تو پھر معاملات آگے چلیں گے، اور آگے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ماضی کا ملبہ جو ہے دونوں جماعتیں اپنے بوجھ جو ہے اپنے آپ سے ہٹائیں، نہیں دونوں آگے کی طرف سے۔ بات یہ دیکھیں، اب دیکھیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ وہ پولیٹیکل جو آپ کا کیپٹل ہے وہ اسٹیک پہ ہے۔ دیکھیں پولیٹیکل پی ایم ایل این نے گورنمنٹ لی، پی ڈی ایم کی، صرف پولیٹیکل دیکھیں اس وقت ایشو اور ہے۔ نہیں، اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو چور نہ کہے گی تو وہ کیا بیچے گی؟ ان کا تو بنیاد ہی اسی بات پہ بیچنے کے۔ دیکھیں، ایک ہے مخالفت، میں نے جو فرق ہے کہ مخالفت تو نہیں ختم ہوگی، وہ جب میں نے کہا کہ جمہوریت اس ملک کی حقیقت ہے، مخالفت تو نہیں ختم ہوگی، جمہوریت میں مخالفت، اختلاف، لیکن مخالفت میں انتہا پسندی کیسے ختم ہوگی؟ انتہا پسندی ایسے ختم ہوگی جس طرح میں نے 3 چیزیں بیان کی ہیں کہ جب یہ حقیقت تسلیم کر لیں کہ آپ دوسرے کو مٹا نہیں سکتے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم ایک ماڈل دیکھیں کہ آپ جمہوری حق دوسرے کا ختم نہیں کر سکتے، جب آپ مان لیں گے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھنا ہے، مفاہمت کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سی او ڈی تھا اسی طرح کا ایک نیا چارٹر ہو؟ کوئی ضرورت نہیں، یہ آئین موجود ہے۔ بیسیکلی یہ سیاسی جماعتیں، یہ حکومتیں آئین کو تسلیم کریں، یہ آئین کو نہیں مانتے۔ 90 میں بھی مانتے، موجود تھا نا جب یہ آپس میں لڑتے تھے نون لیگ پیپلز پارٹی، نہیں مانتے تھے نا۔ سی او ڈی کرنا پڑا، ایک اتفاق ہوا ہے ان کا۔ سی او ڈی کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ سی او ڈی ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پرویز مشرف سے بات چیت نہیں ہوگی، محترمہ بے نظیر بھٹو نے دوسرے دن مذاکرات شروع کر دیے۔ سی او ڈی تھا جب یہ سی او ڈی کے تحت یہ تھا نا کہ ایک دوسرے کو ہم نہیں کریں گے۔ یہ نواز شریف صاحب جب عدالت میں گئے تھے، حکومت ختم کرانے گئے تھے نا، ختم کرائی تھی نا اس کا وزیر اعظم کے منصب سے، تو سی او ڈی میں لکھا ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف گئے تھے۔ اچھا، سی او ڈی میں یہ لکھا تھا کہ جی آپ سڑک پہ شہباز شریف صاحب کہیں گے کہ میں ان کا پیٹ پھاڑوں گا، ان کو بھاٹی میں الٹا لٹکاؤں گا، بڑی لمبی کیمپین علی بابا 40 چور والی، یہ تو باتیں ضرورت کے وقت یاد آ جاتی ہیں۔ اس آئین کو مانیں، عوام کے مینڈیٹ کو مانیں، عوام کے فیصلوں کے مطابق اس ملک کو چلائیں،
معاملات ٹھیک ہو ون جائیں. لائن بتا دیں توقع کیا کر رہے ہیں؟ توقع یہ ہے کہ دونوں کی مجبوری ہے مذاکرات صحیح. جتنی جلدی کر لیں کہ دونوں فائدے میں ٹھیک ہے رہیں. ارشاد صاحب، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام اجازت دیجیے.